मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगले रुकू में अल्लाह ताला सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नसीहत फरमा रहे हैं कि आप जब भी कोई बात कहें ना कि मैं ये काम कल ज़रूर कहूँगा, तो इसके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ साथ में लगा दिया करें जिससे ये जाहिर हो कि अगर अल्लाह ने चाहा। हुआ ये था कि जब मुशरिकीन ने आपसे पूछा असहाब कहफ का वाक़या क्या है, तो आप तो आलिमुल गैब नहीं थे, आपको मालूम नहीं था, तो आपको उम्मीद हुई कि अल्लाह ताला मुझे बताएगा, क्योंकि ये तो वो खबरें हैं जो अंबिया बताते, यानी इस तरह के वाक़यात तो अंबिया बताते हैं। और यहूद और नसारा, अगर ये ईसाइयों के दौर में वाक़या हुआ था तो ईसाई पादरी नकल करते आते थे इसको, और अगर यहूद के दौर में ये वाक़या हुआ था तो फिर हो सकता है इंजील में भी उसका तस्करा आया हो, और ये भी मुमकिन है इंजील में तस्करा ना हो लेकिन उनके जो तारीखी कुतुब हैं उनमें तस्करा हो। बहरहाल, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपको उम्मीद हुई कि अल्लाह मुझे ये वाक़या बताएगा, तो आपने कहा कि मैं कल तुम्हें ज़रूर बताऊंगा इस वाक़ये के बारे में। उसको आपने अल्लाह की मशीयत के साथ मुअल्लक़ नहीं किया कि भाई अल्लाह चाहे। अब जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत की तरबियत की जाती है, तो अल्लाह बराह रास्त सैयदुल अंबिया की तरबियत भी करता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सहीह बुखारी में हदीस है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा ने फरमाया मैं हूँ। बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन अल्लाह ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। वही आपको ये कहना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम अल्लाह है। बाज़ बातें ठीक होती हैं, लेकिन अल्फाज की जो सिलेक्शन है वो उससे बेअदबी झलक रही होती है। तो अल्लाह को यह लफ्ज़ पसंद नहीं आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया मैं हूं। भाई आपके पास तो जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है, तो आप कहते अल्लाह है और फिर अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है, यूं कह देते। तो ये आम लोगों के लिए तो ये गलती कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह के लिए तो ये बहुत, यानी अल्लाह की नज़र में जो बड़े लोग होते हैं उनकी छोटी खताएं भी बहुत बड़ी होती हैं। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने तंबीह करने के लिए खज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा, तो इसी तरह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह के लिए भी अल्लाह ने वही को रोक लिया। यानी अल्लाह ताला को ने इस बात में तंबीह फरमाई कि आपने ये कैसे कह दिया कि मैं कल बताऊंगा। भाई आपके पास तो कुछ इल्म नहीं है, अल्लाह जो इल्म आपको दे रहा है आप उसके जरिए बता सकते हैं। तो आप ये कह देते कि भाई अल्लाह ने बता दिया तो बता दूंगा, मेरे पास तो इल्म नहीं है। तो चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा अल्लाह की नज़र में बहुत ऊंचा है, इस वजह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की और 15 दिन के लिए वही रुक गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा गम में, क्योंकि मुशरिकीन ताने देते थे और इंतजार कर रहे थे, भाई बताएं ना, आप क्यों नहीं बता रहे। उस पर ये 15 दिन के बाद असहाब कहफ का वाक़या नाजिल हुआ। तो इसमें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं ये काम कल करूंगा, इल्ला यशा अल्लाह, मगर ये कि आपने उसको अल्लाह की मशीयत के साथ जोड़ देना है, क्योंकि अपनी नफी करनी है, अल्लाह की अजमत लोगों के दिलों में बिठानी है। तो किस कदर देखें कि एक ज़बरदस्त किस्म की तलकीन की जा रही है, एक अदब सिखाया जा रहा है। यहाँ हो सकता है बाज़ मुल्हिद लोग ये एतराज़ करें और वसवसा फैलाने की कोशिश करें कि जी माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रिया मिल ही नहीं रहा था असहाब कहफ का वाक़या सुनाने का, तो हो सकता है माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र 15 दिन में आपने राब्ते कर लिए हों और मौका मिल गया हो यहूद व नसारा से, उनसे कुछ पैसे दे के या कोई आपस में कुछ डीलिंग हो गई हो और उस दौरान आपने वहाँ से वो वाक़या लेके, अहले किताब से वाक़या लेके लोगों को सुना दिया हो। तो हो सकता है ये बदगुमानी का तो मौका मिल रहा है ना, तो ये बदगुमानी का मौका अल्लाह ने क्यों दिया। तो देखें, नबूवत की सिर्फ अगर यही एक दलील होती नबी के पास, गैब की खबरें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जो पिछली उम्मतों के वाक़यात बताए हैं, मिनवान बताए और तौरात और इंजील में जिस तरह से लिखे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताए हैं। तो अगर सिर्फ यही एक वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होता 15 दिन ताख़ीर से, तो शायद कोई बदगुमानी कर सकता। लेकिन नबूवत के वाक़यात तो, नबूवत के मोजज़े और दलाइल तो इससे बहुत ज़्यादा हैं, उनमें तो कभी ताख़ीर नहीं हुई। पूरी सूरह यूसुफ एक वक्त में नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे,
پوری سورہ یوسف ایک مجلس میں نازل ہوئی ہے جس میں آپ نے پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا. اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جتنے واقعات ہیں ان میں تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ 25 دن کے بعد نازل ہوئے یا 15 دن کے بعد نازل ہوئے. صرف اس ایک واقعے میں ایسا ہوا کہ 15 دن تاخیر ہوئی ہے. تو یہ تاخیر معاذ اللہ اس کی علامت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا جائے, کیونکہ کسی کے پاس بے شمار دلائل ہوں نبی برحق ہونے کے, تو اگر ایک دلیل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ وسوسہ جب بجا ہوتا ہے جب باقی دلائل بھی اسی نوعیت کے ہوں. لیکن باقی دلائل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ظاہر ہوئے, چاند کے 2 ٹکڑے ہونا, اور اس کے علاوہ بے شمار معجزے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, اور ان کو بیان کرنے والے بھی ایک فرد نہیں ہیں, بہت سارے صحابہ بیان کرتے ہیں, اور خود ایک اسلام اور آپ کی تعلیمات اتنا بڑا معجزہ ہے. تو ان سب باتوں کو جمع کیا جائے تو پھر یہ اس شک اور شبے کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. تو صرف اس کا مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جائے. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی تنبیہ کر سکتے تھے کہ اللہ اپنے حبیب کو بتا دیتے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا لہذا آپ نے آئندہ انشاءاللہ کہنا ہے, تو اتنا کافی ہو جاتا. تو دیکھیں ایک اور تربیت ہمیں سکھائی جا رہی ہے, تربیت کا طریقہ, کہ بعض دفعہ پریکٹیکلی کچھ تھوڑی سی سزا دی جاتی ہے جو حقیقت میں سزا نہیں ہوتی بلکہ ایک قسم کی تنبیہ ہوتی ہے. اس سے وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے, آئندہ آنے والی نسلوں کو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے ہوں گے نا 10-15 دن کے وحی کیوں نازل نہیں ہو رہی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سے تعلق نصیب ہوا ہوگا, اس کے بعد جب وحی نازل ہونے کی خوشی ہوئی ہوگی اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رہ گئی ہوگی, تو یہ ساری حکمتیں جبھی حاصل ہو سکتی تھیں جب وحی کے نزول میں کچھ تاخیر کی جائے. جیسے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی 100 بیویوں سے ہمبستری کی اور قسم اٹھائی کہ میں 100 سے ہمبستری کروں گا اور جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا میں. اب مجلس میں بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ انشاءاللہ تو کہتے ہیں, اللہ نے اگر چاہا. سلیمان علیہ السلام پھر بھی بھول گئے, تو ایک بھی پیدا نہیں ہوا اور ایک معذور بچہ پیدا ہوا جو جہاد کے قابل ہی نہیں تھا. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے, اور اللہ کے دربار میں آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے توبہ کی. تو اب وہاں بھی اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ویسے بھی وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے, بھئی آپ انشاءاللہ کہتے ہیں. نا, اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تنبیہ کی ہے کہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا, جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا. تو یہ جو ایک چھوٹی سی تنبیہ ہوئی کہ 100 بیویوں میں سے ایک بھی کے بھی اولاد پیدا نہ ہوئی, اور جس کے ہوئی وہ بھی ایک معذور بچہ پیدا ہوا, تو یہ اس واقعے اور انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت بتانا مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے, وہ جس طرح سے اپنے پیغمبروں کو تنبیہ کرنا چاہے یہ اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے گا انی فاعل ذالک غدا, کہ میں یہ کام کل ہرگز کر کے چھوڑوں گا, الا ان یشاء اللہ, الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی یہ الفاظ آپ نے زبان سے کہنے ہیں اس طرح یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ. انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کوئی بھی ایسا لفظ کہنا ضروری ہے جس سے جو ایک دعویٰ ہے نا اپنی خودی کا کہ میں جس سے ختم ہو رہی ہو, ایسے الفاظ کہنا ضروری ہے. انشاءاللہ ضروری نہیں ہے. لہذا اردو میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو بھی ٹھیک ہے, میں یہ کام ضرور کروں گا اللہ کی مدد کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اپنی نفی ہو رہی ہو, اور ایک عام آدمی کو اتنی سخت تنبیہ نہیں ہوتی. پیغمبر کو جو سخت تنبیہ ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے پاس علوم بہت زیادہ ہیں, اور پیغمبر کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ میں بشر ہوں, بشر. کیونکہ پچھلی امتوں میں پیغمبروں ہی کو لوگوں نے معبود بنایا. آج بھی جو ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, ان کی قبروں پہ ہی سجدے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بڑے لوگ ہیں جن کے دین کا علم خاص طور پہ جن کے پاس زیادہ ہے, جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ لوگ انہی کو خدا نہ بنا لیں, ان پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنی نفی کریں, لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں. ایک عام آدمی اگر یہ غلطی کرتا ہے انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, کیونکہ کون اس کو خدا مانے گا, معبود مانے گا. لیکن جس شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ علم کا منبع اور سرچشمہ ہے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر اسی کو خدا نہ بنا لیں, تو اس پر بہرحال یہ لازم ہوگا کہ اپنی بار بار نفی کرے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ نے نفی اسی وجہ سے کروائی, علم کی نفی, کہ آپ کے پاس نہیں, علم تو میرے پاس ہے, تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے موسیٰ ہی کو معبود بنا لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے. لہذا آپ کو ان معمولی باتوں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے جو ہماری نظر میں معمولی ہیں, لیکن سید الانبیاء کا مقام جب دیکھا جائے تو
نبی کے مقام کے حساب سے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب یہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا تو یوں لازمی کہہ دیا کریں کہ الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیں. کیا مطلب؟ اس وقت آپ اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے کہ بھئی اللہ نے چاہا، یا اللہ کی مدد ہوئی تو، یا اللہ نے مجھے بتایا تو، اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے، تو جب یاد آئے اس وقت اللہ کا تذکرہ کر لیں. یعنی آپ نے ایک چیز کا دعویٰ کر دیا، یہ میں لازمی کر کے چھوڑوں گا اور مجھ میں یہ قابلیت ہے اور یوں کروں گا، اپنی طرف آپ نے نسبت کی، اللہ کو بیچ سے نکال دیا. بعد میں جب خیال آیا تو آپ اس وقت اللہ کا تذکرہ کر دیں کہ بھئی میری کیا طاقت، اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کروں گا. اس وقت کہہ دیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور رہا مشرکین مکہ کے طنز اور تانے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصحاب کہف کا واقعہ کیوں نہیں سنا رہے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ آئندہ کے لیے بتا دیجئے کہ میرا رب مجھے من ہذا، اس واقعے سے بھی زیادہ، رشدہ، ہدایت کے اعتبار سے زیادہ قریبی چیز کی رہنمائی کرے گا. کیا مطلب؟ یہاں ہدایت سے مراد ہے نبوت کی دلیل، جو نبوت کی طرف لے کے جانے والا راستہ، جس سے آپ کی نبوت پہ اور اطمینان ہو جائے. تو یہ تو ایک واقعہ ہے نا، میرا رب میری رہنمائی کرے گا اس سے بھی زیادہ واضح چیزوں کی طرف، جو رشد و ہدایت میں، گائیڈنس میں. یعنی کس بات کی گائیڈنس؟ یہ سمجھیں، اس بات کی گائیڈنس میں کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، تو اس میں اور زیادہ قریبی چیزوں کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا میری. یعنی ایسے معجزے مجھے دکھائے گا جو اس سے بھی زیادہ میری نبوت کی دلیل ہوں گی، اور ایسے واقعات میں سناؤں گا جو اس سے بھی زیادہ میرے نبوت کی دلیل ہوں گے وہ واقعات. تو مطلب یہ کہ صرف ایک اصحاب کہف نہیں ہے، میری تو ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے اور بہت سے معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں، اور بہت سارے معجزے اللہ میرے ذریعے سے اور بھی دکھائے گا، جس سے لوگوں کو میری نبوت پہ اور زیادہ یقین آ جائے گا. اور حقیقت دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنائے وہ تو اصحاب کہف سے کئی زیادہ عجیب واقعات ہیں، اور کتنی ڈیٹیل میں، کتنی تفصیل سے وہ واقعات بتائے گئے ہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. پھر ایک بڑا پھڈا ان میں یہ ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا بھئی کتنے سال رہے ہیں، تو اللہ نے ان کی مدت بیان کر دی کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے. وَازْدَادُوا 9 اور 9 مزید، یعنی 309 سال وہ اپنے غار میں سوئے ہیں. دیکھیں قرآن جو ہے کسی بھی واقعے کے ضروری پہلو کو بیان کرتا ہے، دائیں بائیں چیزوں کو بیان نہیں کرتا. یہ واقعے کا بہت امپورٹنٹ پہلو تھا، کیونکہ اگر قرآن بیان کر دیتا بہت لمبا عرصہ سوئے ہیں، مبہم رکھتا، تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. کوئی کہتے 24 گھنٹے سوئے ہیں، کوئی کہتا 18 گھنٹے سوئے ہیں، تو یہ تو نارمل ہے. اس لیے یہ ایک ایسی مدت تھی، وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے کتنے سال سوئے ہیں، وہ کتنے سال، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے قرآن نے کہہ دیا، وہ مدت قرآن نے بتا دی، 309 سال. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں نا، ان میں 300 سال لکھا ہوا ہے، اور قرآن بیان کر رہا ہے 309 سال. تو آپ اگر کیلکولیٹ کریں نا شمسی اور قمری کا فرق، تو 300 سال میں قمری میں 9 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی قرآن نے جو سال بیان کی وہ چاند کے حساب سے بیان کیے ہیں، اور یہود و نصارہ اس کو سورج کے یعنی شمسی سالوں کے لحاظ سے بیان کیا کرتے تھے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جو یہ جس مدت تک وہ رہے ہیں. اب چونکہ اس مدت میں بھی ان کا اختلاف تھا نا، کچھ کہتے تھے 300، کچھ کہتے تھے 250. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب ہیں. ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھتا ہے اور کیا خوب سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اور لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ کے حکم میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی حکومت میں، اپنے آرڈر میں کوئی کسی کو وہ شریک نہیں کرتا. تو اصل جو قرآن کا مدعا ہے وہ تو توحید ہے، کہ لوگ ایک خدا کی عبادت پہ آ جائیں، تو قرآن اسی کو فوکس کر رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے مدت بیان کر دی کہ وہ 309 سال تک سوئے ہیں. اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کرامات اولیاء یہ برحق ہے. آج بہت سارے لوگ اس طرح کے اسکالرز آ گئے ہیں کہ جن واقعات کو بنیاد بنا کے جو ملحد لوگ ہیں نا، وہ پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، انہی واقعات کو بنیاد بنا کے آج کے بعض اسکالرز، نام نہاد اسکالر، وہ اہل اللہ کی کرامتوں کے منکر ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وہ جب
ملحدین کے سامنے بیان کیا جائے نا کہ نبی نے چاند کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بنا، تو وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں تو سائنسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب کسی بزرگ کی کرامت بیان کی جائے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آج کے بعض مذہبی نام نہاد مذہبی اسکالر بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں تو پریکٹیکلی یہ تو سائنسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دونوں کی عقلوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ جب آپ ایک چیز کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں تو خدا سائنسی اصولوں کا محتاج نہیں ہے۔ کرامت بھی خدا کا کام ہے جو بزرگوں کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے، معجزہ بھی خدا کا کام ہے جو اہل اللہ کے ہاتھ پہ، جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ جاری ہوتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ معجزہ یقینی ہوتا ہے، کرامت میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو کرامت بتائی اس نے کہیں جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو اگر وہ قرآن نے بتائی ہے تو 100% درست ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور نے بتائی ہے تو اگر بتانے والا سچا ہے تو اس کو ہم سچ مانیں گے، بتانے والے کے پر اطمینان نہیں ہے تو آپ اس کا انکار کر دیں، جبکہ معجزے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب چونکہ قرآن نے اصحاب کہف کی کرامت بتائی تو ہم مانیں گے اس کو، تو اگر قرآن کے علاوہ بھی ہمیں کسی معتبر ذریعے سے کسی کی کرامت کی اطلاع پہنچتی ہے، جیسے شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے سونگھی ہے، اب اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، وہ کہے ابھی یہ تو سائنسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے اور یہ تو مذاق اڑانے لگے، تو بھئی آپ یا اس بیس پہ تو آپ کہو کہ بھئی مفتی طارق مسعود پہ ہمیں اطمینان نہیں ہے، یہ بلا جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے خیال میں، تو اس بیس پہ تو آپ انکار کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا تو پھر آپ اس کا سائنسی لحاظ سے انکار کرنا یہ پاگل ہونے کی علامت ہے کہ بھئی وہ کرامت، شہید کے خون میں اگر خوشبو آ رہی ہے تو وہ اللہ پیدا کر رہا ہے، وہ شہید تھوڑی پیدا کر رہی ہے، وہ سائنس تھوڑی پیدا کر رہی ہے۔ تو اللہ نے تو اس کائنات کو جب عدم سے وجود میں لے آیا جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں ہے، تو وہ شہید کے خون میں خوشبو نہیں پیدا کر سکتا۔ تو کرامت کا انکار اس بیس پہ کرنا تو ٹھیک ہے کہ بھئی جو بیان کرنے والا ہے مجھے اس کے سچے ہونے پر اطمینان نہیں ہے، تو آپ نے اس کے جھوٹے ہونے پر دلائل قائم کر دیے، لیکن آپ کو اس کے سچے ہونے پر اطمینان بھی ہے یا آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو پھر اس کرامت کا انکار کرنا صرف اس بیس پہ کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، تو یہ بے عقل ہونے کی دلیل ہے۔ تو فضائل اعمال ہیں، فضائل صدقات ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں کرامات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو واقعے کو میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بیان کس نے کیا ہے، تو اگر وہ صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے تو مان لیا جائے گا، اگر اس کی سند ٹھیک نہیں ہے تو چاہے فضائل اعمال میں ہو، چاہے فضائل صدقات میں ہو، یا کسی بھی کتاب میں ہو، یہ تو میں ایک مثال کے طور پر 2 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، تو اگر وہ پھر کسی بھی کتاب میں ہے تو اس کا انکار کیا جائے گا، اگر نقل کرنے والا جو ہے وہ سچا نہیں ہے۔ تو فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں جن کو نقل کرنے والے معتبر لوگ ہیں، کچھ کرامتیں ایسی ہیں جن کے نقل کرنے والوں پر اطمینان نہیں ہے، تو اس بیس پہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ بھائی جس نے نقل کی ہے وہ خود قابل اعتماد نہیں ہے، جس راوی سے لی گئی ہے یہ کرامت وہ خود قابل اعتماد نہیں ہے، تو اس بیس پہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر نقل کرنے والا صادق ہے، ثقہ ہے، تو پھر اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ وہی ذہنیت ہے جو ملحدین کی ہوتی ہے، جو ایتھیسٹ لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی آپ کی طرف جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی اس کو آپ تلاوت کیجیے۔ اچھا، یہ اصحاب کہف کے واقعے میں جہاں کرامت کا تذکرہ میں نے جیسے بتایا کہ اس سے اہل اللہ کی کرامت کا برحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کی مدد کا برحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیسی کیسی مدد ہوتی ہے آپ کی۔